दो ख़वातीन की पुरस्रार हलाकत के ऊपर जो एक थाने में वाक़या हुआ। इज्तमाही कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। ये पहला वाक़या है। 5000 की खातिर 2 लड़कियों की डेथ हो गई, कब्रिस्तान ले जाया गया। ये सारा कुछ पुलिस ने किया है। मॉडल टाउन में नौकरानी के साथ मुबैना ज़्यादती हुई थी। फॉरेनर ख़वातीन थी जिनके साथ ज़्यादती हुई। कंप्लेनेंट गायब हो गए। अब आप बच नहीं सकते, आपने जुर्म किया है। जय वकुआ को उसने कॉन्शियसली तब्दील किया कि इन ख़वातीन ने गरीब हैं, कहाँ जाके बोलना है, तो वो इनका रेप करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अली रज़ा, आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे लाहौर में दो ख़वातीन की पुरस्रार हलाकत के ऊपर जो एक थाने में वाक़या हुआ। और ये क्या वाक़या है, इस वाक़े की क्या तफसील है, इस वाक़े का क्या पस मंज़र है, उन ख़वातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, और उस ख़वातीन के जो फैमिलीज़ हैं वो क्या कहती हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, इसमें पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शेर अली साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं शेर अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शेर अली भाई। जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया अगेन बुलाने का। तो आपने सुना होगा इज्तमाही कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। आपने ये भी सुना होगा कि लोग इज्तमाही खुदकुशी करते हैं। ये पहला वाक़या है तारीख़ का, पाकिस्तान में ये पहला वाक़या है कि इज्तमाही हार्ट फेलियर हुआ है, इज्तमाही दिल का दौरा पड़ा है। बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी अजीब बात है। और उनकी मौत वाक़या हो गई। इसकी फैमिली ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा, इसको पहले छोड़ देते हैं। अब सबसे हम जो चीज़ है अहम, उस पे चलते हैं कि वाक़या कैसे स्टार्ट हुआ। 4 अगस्त 2 बजे का टाइम है, दोपहर का, और इलाका है टाउनशिप का। उसमें 15 पे कॉल की जाती है 2:30 पर। कहा जाता है कि जनाब कुछ ख़वातीन हमारे घर में घुस आई थीं। उन 2 ख़वातीन ने, हालांकि ये ख़वातीन नहीं है, एक 17 साल की लड़की है या 21 साल की लड़की है, एक 23 साल की लड़की है, हमारे घर में घुसी हैं। मेरी बहन से बालियाँ निकाली हैं। अब मैं उस बंदे का नाम नहीं ले रहा कॉन्शियसली जिसने कॉल की है। और दूसरी जो अहम बात कि उन्होंने 5000 भी ले लिए हैं। पुलिस मौके पे आके, और वो कहते हैं जी हमने इनको घेरा हुआ है, तो आप आएँ तो इनको गिरफ़्तार करके ले जाएं। ये 15 पे कॉल है। टाउनशिप की पुलिस ने आते हैं मौके पर, उन 2 लड़कियों को गिरफ़्तार किया और थाना टाउनशिप ले गई। अब इन लड़कियों ने किया, जो मैंने FIR पढ़ी, उस FIR के मुताबिक ये जो 2 लड़कियां थीं नौसरबाज थीं। अब नौसरबाजी क्या करती थीं, ये हर जगह भीख मांगती थीं। ये उन्होंने उस घर में नॉक किया और भीख मांगना स्टार्ट किया। जब एक लड़की आई, जो एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है जिसने 15 पे कॉल की हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरी बहन से इन्होंने बालियाँ कानों की ले ली, क्योंकि ये भीख मांगने के साथ साथ जो नौसरबाजी, मैंने पूछी नौसरबाजी क्या होती है, उनका एक टिपिकल वर्ड था। उन्होंने कहा जी नौसरबाजी का मतलब ये है कि ये इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी हम दम दरूद भी करती हैं, आपके जो मसले होंगे वो हल करा देंगे। अब पाकिस्तान में चाहे वो ख़ातून है चाहे मर्द है, वो किसी न किसी मसले का शिकार है, तो बकौल पुलिस वालों के उनको वो हेपनाटाइज़ कर देती हैं। उस खातून को ये 2 लड़कियां हेपनाटाइज़ कर देती हैं। हेपनाटाइज़ करके कानों की बालियाँ ले ली और 5000 ले लिए। जब इनके भाई को पता चला, उन्होंने 15 पे कॉल चला दी। पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया और थाने में ले गई। बालियाँ तो इनसे रिकवर कर ली गई, 5000 इनसे नहीं रिकवर हुए। अच्छा, वो नहीं निकला तलाशी में? ना। अब 5000 पुलिस उनसे निकालना चाहती थी। 5000 की खातिर 2 लड़कियों की डेथ हो गई। मतलब ये तो इल्ज़ाम पुलिस पे भी आ रहा है कि पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हुई, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये इसको देखने के लिए जो मेरी उसके वालिद से बात हुई, पाकपतन में कि ये रिहायशी थी, लाहौर में भीख मांगने के लिए आई हुई थी। तो जब इनकी डेड बॉडी को ले जाया गया पाकपतन, तो मैंने उनके वालिद से रब्ता किया। उनके वालिद कहते हैं सबसे पहला उन्होंने कहा
کہ 2 لڑکیوں میں کیا ایک دل تھا؟ مطلب ایک ہی وقت میں 2 لڑکیوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں. اچھا یہ دونوں سگی بہنیں تھیں؟ نہیں، ایک مطلب بھاوج والا رشتہ تھا. ایک بھابھی تھی. ایک بھابھی تھی اور ایک نان تھی. جی جی، ان کا نام آمنہ اور ایک کا نام تھا انمول. آمنہ جو تھی وہ چھوٹی تھی، انمول جو تھی بڑی تھی. انمول جو تھی وہ بھابھی تھی. اب انہوں نے، ان کے والد نے کہا کیا دونوں لڑکیوں کو ایک ہی ٹائم پہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا؟ جس پولیس اسٹیشن میں وہ کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس پولیس افیسر کو آپ میٹرو ٹرین اور یہ جو بس کے جنگلے بنے ہوئے ہیں جہاں پر نشئی سوئے ہوتے ہیں، داتا دربار پہ سوتے ہیں، وہاں بھی ان کو لے جائیں نا. اگر نشے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہاں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوئے؟ نشائی نہیں، ان کو نہیں ہوتے. میری بیٹیوں کو ہو گئے، میری 2 بچیاں ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ایک ہی وقت میں، اور وہ مر گئیں. تو وہ سوالات اٹھاتے ہیں اس طرح کے، جو کہ وہ پولیس پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب پولیس والوں نے اتنا خوف زدہ کیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر ان کا ایک اور بھی جو انٹرسٹنگ سوال تھا، انہوں نے کہا میری بیٹیاں کوئی ہائی پروفائل تو نہیں تھی، وہ کوئی نہ قاتل تھی نہ وہ پنکی جیسی تھی. پنکی ایک مشہور ہوئی تھی خاتون، انمول پنکی. انمول پنکی، اور بائی دی وے ایک ان میں سے بھی ایک انمول ہے، اس جیسی مشہور تو نہیں تھی. پھر لاہور سے پولیس خود میتیں لے کے، میت سے پہلے ان کو یہاں غسل دیا گیا. غسل دے کے ان کو پولیس اپنی کسٹڈی میں، مطلب لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر پاک پتن پہنچے. کہتے ہیں جناب یہاں بھی 5 ڈالے تھے پولیس کے ان کے گھر پہ. جی جی، ان کے گھر میں قبرستان لے جایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. کہتے جی ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ان کا کوئی اتنا ہائی پروفائل ہائی تھا جس کی وجہ سے یہ پولیس لاہور سے آ گئی پاک پتن جیسے دور دراز علاقے میں ان کو دفن کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں پولیس پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ کہیں انہوں نے ہماری بیٹیوں کو مار دیا ہے. وہ تو سیدھا سیدھا مرڈر کہتے ہیں. اچھا وہ مرڈر کہتے ہیں. لیکن اس میں تو پھر یہ پوسٹ مارٹم اگر ہوا ہو تو وہ تو بڑی صاف ہو جائے تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو کیا ان کا ہو گیا پوسٹ مارٹم؟ ہاں جی، میں نے ایک آمنہ کا پوسٹ مارٹم پڑھا تھا. اس میں آمنہ کے جسم پر کہیں تشدد کے نشانات نہیں ہیں. اچھا نہیں ہے. نشانات ہیں، پھیپھڑوں میں ہیں. پھیپھڑوں میں؟ پھیپھڑوں میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو ہے پولیس کہتی ہے، بقول میں نے جب پولیس والوں سے بات کی، میں نے کہا جی میں نے ان کے والد سے بات کی، اب آپ بتائیں انویسٹیگیشن ونگ والوں نے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ نشہ کرتی تھی اور کوئی ویپ کرتی تھی، کچھ اور نشہ تھا جس کی وجہ سے ایول گولیاں کھاتی تھیں، 1-2 اور چیزیں انہوں نے نام لیے جو نشے والے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ نشہ کرتی تھیں. اس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ پولیس کا موقف ہے. لیکن پوسٹ مارٹم میں ہمیں کہیں ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات نظر نہیں آئے، نہ پوسٹ مارٹم میں کہیں دکھائی دیے. ہاں لیکن ان کے پھیپھڑوں پہ اس رپورٹ کے مطابق ہیں. اب جب پولیس والوں سے پوچھا کہ بھائی صاحب تو آپ اگر وہ فرض کریں کہ نشے کی وجہ سے مار گئی ہیں، تو میں نے کہا جی وہ ان کے والد الزام لگاتے ہیں، تو پھر لاہور میں کتنے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں جو باہر پڑے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں مرتے؟ میری بیٹیاں ہی مر گئیں، میری بچیاں ہی مر گئیں. پھر وہ ایک اہم انٹرسٹنگ جو سوال کرتے ہیں کہ پھر اتنی زیادہ پولیس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ پولیس تو ورنہ تو پولیس عام طور پہ فیملیز کو اس طرح کا کوئی ہو جائے تو وہ ان کو کہتی ہے کہ آ جائیں، آ کے اپنی باڈی لے جائیں، بجائے اس کے کہ پولیس خود جائے اور جا کے ان کو دفن کر کے آئے واپس. یہ میں نے ان کے والد سے پوچھا. انہوں نے کہا جی 4 تاریخ کو ہماری بچیاں گرفتار ہوئیں اور شام 5 تاریخ کو 8 بجے ہمیں بتایا گیا یہ مر چکی ہیں. مطلب انہیں تھانہ ٹاؤن شپ سے ویمن پولیس اسٹیشن ان کو شفٹ کیا جانا تھا، کیونکہ آپ خواتین کو تو اتنی دیر رات کو رکھ نہیں سکتے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہی ان پہ کوئی تشدد ہوا تو مر گئی. اگر تشدد نظر نہیں آ رہا، جسم پہ نشانات نظر نہیں آ رہے، تو مینٹل ٹارچر ہوا ہے ان کے بقول. یہ فیملی کے بقول فیملی کے مینٹل ٹارچر ہوا ہے اور مینٹل ٹارچر میں وہ مر گئی. یہاں پر پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ 90% جو لوگ ہیں وہ مینٹل ٹارچر سے گزرتے ہیں. بچہ
باپ پریشر میں رکھتا ہے، بیوی کو پریشر میں رکھتا ہے. اس طرح فیملی میں ہر جگہ مینٹل. کیا وہ اتنی ویک تھیں؟ اگر وہ ویک تھیں تو پاک پتن سے چل کے جو بھیک مانگ رہی ہیں وہ مینٹلی طور پر اتنی مضبوط تھیں کہ وہ فیس کر سکتی. نہیں، اور اگر بات یہ ہے شیر علی صاحب کہ اگر وہ ہیپناٹائز کر رہی ہیں کسی کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بڑی طاقتور ہے. ورنہ ہیپناٹائز کرنا کسی کو یا میسمرزم میں لینا اور کہ اس کو پتہ نہ لگے اور اس سے اس کی بالیاں لے لیں اور اس سے پیسے لے لیں، تو یہ تو کوئی عام دماغی بندے کا کام نہیں ہے. یہ تو بڑا اس کے لیے اسٹرانگ مائنڈ ہونا چاہیے. ہیپناٹزم ایک سائنس ہے. اگر جس نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی اور وہ پاک پتن سے بھکاری ہیں جو ان پڑھ ہیں اور کبھی انہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ ہیپناٹائز کر رہی ہیں، تو وہ مینٹلی طور پر بہت پاورفل تھیں. تو میں جتنا مرضی ایسے لوگوں کو آپ مینٹلی ٹارچر کر لیں، وہ اس طرح مرتے نہیں ہیں. یہ پولیس کے سوالات ہیں جو پولیس کو جوابات دینے ہوں گے. یہ سوالات لاہور پولیس کا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک کہ ایکچوئل پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی. تو یہ جو ڈبل ایک طرح سے ہارٹ اٹیک ہوا تھانے کے اندر، اس پہ انویسٹیگیشن والے ایس پی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی، جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. اس میں سی سی پی او صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہارٹ فیلئر ہوا ہے یا نشے کی زیادتی کی وجہ سے. اب اس پہ والد کا جو سوال تھا وہ بہت کمال تھا. انہوں نے کہا کہ اگر نشے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، ہم مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں جی نشے کی وجہ سے. 4 تاریخ کو گرفتار ہوئیں، 5 کو ڈیتھ ہو رہی ہے. اگر نشے کی وجہ سے تو اس 24 گھنٹے میں ان کو نشہ کس نے دیا؟ ہاں، رہی تو وہ پولیس کسٹڈی میں. رہی تو پولیس کسٹڈی میں. تو وہ اگر نشہ ان کو ملا ہے تو یہ اگین پولیس پہ ہی ان کا سیدھا سیدھا وار ہے کہ یہ سارا کچھ پولیس نے کیا ہے. خیر جو بھی ہو، ان لڑکیوں کی اموات واقعہ ہو گئی، پاک پتن میں وہ دفن ہو گئیں اور اپنے پیچھے پولیس پر بہت سے سوالیہ نشان چھوڑ گئی. صرف پولیس پر نہیں، مریم نواز صاحبہ کی ریڈ لائن جو تھی کہ خواتین اور بچیاں میری ریڈ لائن ہیں، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. آئے دن یہ لڑکیوں کے ریپ ہو رہے. دور دراز میں ہوں تو ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے. دور دراز میں کوئی مرڈر ہو جائے سمجھ آتا ہے. لاہور جیسے شہر میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے خبر بھی دی تھی کہ لاہور جو ہے دنیا کے تمام شہروں سے سیفسٹ سٹی ہے. یہ ایک نمبیو کی رپورٹ ہے، اس کو میں نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے اور واقعی ایسا ہے. میں نے جب ان کے نمبیو کی ویب سائٹ پہ گیا تو میں نے واقعی دیکھا کہ لاہور اس میں سیفسٹ ہے. تو کیا اب ہم سمجھیں نہیں، سیفسٹ کس حوالے سے؟ کرائم کے حوالے؟ کرائم کے حوالے سے. مطلب یہاں کرائم باقی شہروں کی نسبت بہت کم ہے. آپ سڈنی لے لیں، آپ شکاگو لے لیں، آپ ماسکو لے لیں، آپ کچھ امریکہ کے شہر لے لیں، ایون کہ ٹورنٹو لے لیں، کینیڈا کے شہر بھی لے لیں، اس میں سے بھی لاہور سیفسٹ سمجھا جاتا تھا. اگر سمجھا جاتا تھا تو اس میں ان بچیوں کی ڈیتھ کیوں ہوئی؟ ان پولیس والوں کو مطلب جو والدین ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. میں ایک ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے پولیس فوری طور پر ایف آئی آر کرتی ہے. والدین کے کہنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی. اگر ایف آئی آر ہو جاتی نا، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی. انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا کہ جناب ان کا ہارٹ فیلئر ہوا ہے تو پولیس ایف آئی آر خارج کر دیتی. مطلب پولیس نے ایف آئی آر ہی کرنی تھی نا. اور ایک اور انٹرسٹنگ کویسچن ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کرائم رپورٹرز کو ہانٹ بھی کرتا ہے. تھانے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو انویسٹیگیٹ پولیس کیوں کرے؟ یہ تو ایف آئی اے کا ڈومین بنتا ہے. کسٹوڈیل ٹارچر پاکستان میں یا کسی صوبے میں جہاں بھی ہوگا اس کو انویسٹیگیٹ ایف آئی اے کرے گا یا جوڈیشل کمیشن کرے گا یا کوئی مجسٹریٹ کرے گا اس کو؟ نہیں، وہ انکوائری بیٹھے گی. اگر وہ کوئی گورنمنٹ اسپیشل کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے انکوائری تو ہوگا. لیکن کسٹوڈیل ٹارچر جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرتا ہے. لیکن یہ کیس ایف آئی اے کو ہینڈ اوور کیا جاتا. تو یہاں پہ لگتا ہے کہ کہیں چیزیں کچھ کمپرومائز ہوئی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے سی سی پی او نے پریس کانفرنس کی، ہم لوگوں نے یہ سوالات بھی اٹھائے. انہوں نے اپنے طور پر جواب دینے کی کوشش کی.
ایون کہ DIG انویسٹیگیشن نے SP انویسٹیگیشن نے بھی جواب دینے کی کوشش بھی کی، لیکن ہم لوگ مطمئن نہیں ہوئے. جس طرح عوام مطمئن نہیں ہے، ہم لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. اور لاہور کو سیفسٹ کرنے میں جو فیصل کامران صاحب ہے DIG بہت اچھا کام کر رہے تھے. انہوں نے ایک رات میں پورا تھانہ معطل کر دیا، 78 لوگوں کو، پولیس افیشلز کو معطل کیا. وہ غازی آباد والے غازی آباد میں، غازی آباد میں ابھی اس کی رپورٹ، اس کی بھی میڈیکل رپورٹ آنی ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ ASI نے اس خاتون کا ریپ کیا یا نہیں کیا. اب اس پہ الزام لگتا ہے ASI پر کہ اس خاتون کو، ایک بھکاری خاتون تھی، اب وہ بھی بھکارن تھی، یہ بھی بھکارن تھی، اس کو باہر سے اٹھایا اور لے کے گیا تھانے میں، تھانے میں گیا، 4 گھنٹے کمرہ نمبر 4 میں، کمرہ نمبر 4 میں رکھا اور کہا کہ یہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں. گیٹ پہ بتایا. آپ روز نامچے میں درج کرتے ہو کہ جی میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، آپ SHO کو بتاتے ہو، انہوں نے SHO کو بتایا بغیر اس میں رکھا. یہ بھی کہانیاں ہیں. ابھی فیکچول پوزیشن آنی ہے، اس میں DNA کی رپورٹ آنی ہے، وہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں رپورٹ گئی ہوئی ہے. اس کی جب رپورٹ آئے گی تو ہم حتمی طور پر کہہ سکیں گے. لیکن نہیں، یہ تو DNA وغیرہ کی رپورٹ تو آتی رہے گی، لیکن جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا لڑکی کا، اس میں کیا یہ ریپ ثابت ہو گیا؟ اس میں ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ریپ ثابت ہوا ہے، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ اس بندے نے ریپ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم سارے نا ڈاٹس جوڑتے ہیں، جب ہم ان کو جوائنٹ کریں گے تو ہمیں پکچر کلیئر ہو جائے گی. اب ایک تھانے میں ہم سوال کرتے ہیں نا، جہاں پر اتنے مرد حضرات موجود ہوں، جہاں اتنے لوگ آتے جاتے ہوں، وہاں پر ریپ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ شک کا فائدہ دے سکتا ہوں کہ باہر ہو سکتا ہے ریپ ہوا ہو، پھر اسے لایا گیا ہو. کچھ جو اندر کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا سورس بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی جو تھی نا بھکارن تھی، اور پولیس والا ان سے بھتہ لیتا تھا بقول ان کے. میں الزام نہیں لگا رہا. جب وہ بھتہ لیتا تھا تو ان کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے یہ الزام اس پولیس والے پہ لگا دیا کہ نہیں جناب اس نے ریپ کیا ہے. اب ریپ کے واقعات میں اس طرح کے الزامات ہمیں نظر آتے ہیں دونوں طرف سے. لیکن اب جب فیصل کامران صاحب رات کو گئے تو وہاں پر پولیس افیشلز الرٹ نہیں ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے 78 افیشلز کو سسپینڈ کر دی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ 78 لوگوں وہاں جو جاب کرتے ہیں، کسی نے رپورٹ تک کرنے کی کوشش نہیں کی، مطلب کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں. لوگوں نے کچھ پی ہوئی تھی. کیا تھا کہ ایک لڑکی آئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں اور وہ رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. 2 اور کیس ہیں جن پہ آپ تھوڑا بس بتا دیجئے اپنے ہمارے ناظرین کو، فالو اپ ٹائپ. ایک ماڈل ٹاؤن میں نوکرانی کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی تھی، جس میں مالک اور نوکر نے مل کے، ڈرائیور نے، G بلاک کی جو رہائشی تھی، اور دوسرا جو فارنر خواتین تھیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ڈار والا کیس جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ان کا اپڈیٹ صرف اگر اس وقت کیا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو ڈار والا کیس تھا نا، کمپلیننٹ نے کمپلینٹ کی، ابھی وہ کیس چل رہا ہے، وہ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں. اب جو ایویڈنس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں کمپلیننٹ نے. کمپلیننٹ غائب ہو گئے، اب وہ یہاں پر تو ہے نہیں، اب وہ کیس کو فالو نہیں کر پائیں گے. یہ کیس ابھی اس وجہ سے چل رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. جس دن میڈیا نے اس کیس کو رپورٹ کرنا بند کیا، یہ کیس نہیں، میڈیا نے تو بند کر دیا. اب مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو ڈار کیس نظر نہیں آتا. جی وہ اب سائڈ پہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے کچھ رپورٹرز اس کو فالو کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی خبریں کہیں اخباروں میں لگ رہی ہیں، چھوٹے چینلز پر آ رہی ہیں، کوئی مین اسٹریم پہ کوئی بہت زیادہ نہیں آ رہی. ڈیجیٹل میڈیا ان ایشو کو بار بار دکھلا رہا ہے. اب وہ جو خواتین تھیں، خواتین ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھیں، ان کے ساتھ کرپٹو کرنسی کا وہ بزنس آلریڈی کر رہی تھیں. تو ریپ بھی ہوا اور پیسے بھی منگوائے گئے، اور اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. اب وہ واپس چلی گئی ہیں، کیس کو کوئی فالو نہیں کر سکے گا، تو یہ کیس یہیں پر. تو اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی نہیں بن سکتی، ان کے ساتھ کو مدعی نہیں بن سکتی. قانونی طور پر
کوئی بھی مرڈر ہو، کوئی بھی جرم ہو، اس کی جو مدعی ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے۔ اب ریاست کوئی بذات خود تو ایک چیز کا نام نہیں ہے نا، کوئی ایک فرد کا نام تو نہیں ہے نا، وہ ایک سسٹمیٹک چیز ہے نا۔ اب اس میں جو مدعی کھڑا ہوگا، کمپلیننٹ جو کھڑا ہوگا، فزیکلی جو موجود ہوگا، وہ اس کو فالو کرے گا، کیونکہ جو الزام لگاتا ہے بار اس پہ ہوتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے۔ اب یہ خواتین چلی گئیں، اب اس میں جو موڑ آئے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ تھا کہ یہ جو خواتین تھیں کسی گھر سے برآمد ہوئیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب، وہ تو راستے میں کسی گاڑی میں سے اتری ہیں، سے جا رہی تھی اور وہاں سے وہ بھاگی نکل کے۔ جی۔ جب اس میں بہت سی چیزیں بھی چلی ہیں تو اس میں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ جب ڈار کو فون کیا گیا کہ آپ کے گھر ریڈ ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے نکل پڑے۔ پھر ایک اور ڈار ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا، سی ایم آفس کو بھی آگاہ کیا گیا۔ سی ایم آفس نے ڈائریکشن دی کہ آپ لوگ گرفتاری دیں، اب آپ بچ نہیں سکتے، آپ نے جرم کیا ہے اور ڈائریکشن ہو گئی ہے، آپ گرفتاری دیں۔ اب جو ڈار سی ایم صاحبہ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس ڈار کو کہا کہ جناب آپ گرفتاری دیں۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ موڑ آتا ہے کہ اگر وہ گھر سے برآمد ہوتی ہیں تو پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان پہ ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اس کا پھر انہوں نے کیا کیا، حل کیا نکالا؟ اب یہ جو ڈار ہے جو کرپٹو کرنسی کا بزنس کرتا ہے، جو مین اکیوزڈ ہے، وہاں سے نکلا اور کانشیسلی لڑکیوں کو راستے میں چھوڑا تاکہ پتہ چلے کہ یہ باہر سے ہے، جائے وقوع تبدیل ہو جائے، جائے وقوع کو اس نے کانشیسلی تبدیل کیا۔ تو اب مہینہ ڈیڑھ تک میرے خیال میں ان کی بیل ہو جائے گی، پھر کیس سرد خانے میں ہو جائے گا، انہوں نے بھی نہیں فالو کرنا، تو یہ کیس اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اب جو اپنے ماڈل ٹاؤن میں وہ لوگ جو ملازمہ والا کیا ہے، یہ ایک ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ ہم ایز اے قوم پورم ہر ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی یہ نفسیات ہے جو خاص طور پر ریپسٹ ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ لیں، لڑکیوں کو دیکھ لیں، ان کو جو ریپ کرتے ہیں، کمزور کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مالکان ہیں جن کے گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں، ان کی بھی یہی ایک مینٹالٹی ہے کہ ان خواتین نے غریب ہیں، کہاں جا کے بولنا ہے، تو وہ ان کا ریپ کرتے رہے۔ جب وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی، باہر گئی میڈیسن کے لیے، پھر پتہ چلا، وہ میڈیا نے پھر اس کو ہائی لائٹ کر دیا، تو جناب بدنام ہو گئے۔ اب اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو دب جاتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے جو سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں یا جو ہراساں ہوتے ہیں، امیجیٹ فیملی ممبرز کے ساتھ ہوتے ہیں، کزن سے، تائے سے، چچا سے، چچا زاد سے، اس طرح کے رشتوں سے وہ مثلاً سیکشولی ابیوزڈ ہوتے ہیں یا ہراساں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی بچوں پر اور بچیوں پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی شیر علی صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن گینگ ریپ تھا، اس میں ایک جو انلیگل ابارشن ہوا، اس پہ بھی پولیس نے کہا تھا کہ جی ہم اس پہ کارروائی کریں گے اور ڈاکٹرز کو پکڑیں گے، اور اس طرح کے جو کلینکس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ تھوڑا سا اس پہ بتا دیں کہ کوئی کارروائیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں یا کیا بنا؟ اگر اس کو میں تھوڑا سا وائڈر لیول پہ لے جاؤں تو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس طرح کے پنجاب میں نے کیسز دیکھے۔ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی گرفتار ہوتے ہیں، ان کا کلینک بھی سیل ہوتا ہے اور ان کا لائسنس بھی معطل ہوتا ہے۔ تو ریموٹ ایریاز میں تو دائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ ابارشن کے لیے، کیونکہ دائیاں ایکسپرٹ ہوتی ہیں اس کام میں۔ باقی جو شہروں میں ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، مستند ڈاکٹر ہیں، جو MBBS ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ اگر وہاں وہ چلے جائیں تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ سینسیٹائزڈ ہوتے ہیں، انہوں نے MBBS بھی کیا ہوتا ہے، انہوں نے سوسائٹی کو بھی اچھا بھلا دیکھا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا کیس لیتے نہیں ہیں۔ اور اگر پھر وہ ایک وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں کرتے،
آپ فلاں نرس کو دیکھ لیں، وہ نرس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ ان کو صرف دیکھ لینا، یہی الفاظ کہتے ہیں جی ان کو دیکھ لینا۔ وہ جو نرسز ہوتے ہیں ان کا کام صرف نرسنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ تو پیورلی ڈیلیوری کا بنتا ہے، یہ کوئی گائناکالوجسٹ کا کام ہے۔ اس دوران پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نرسز کے پاس چلی جاتی ہیں، اس دوران ابارشن کے دوران خواتین کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی بھی خواتین ہیں جو ابارشن کے دوران ہی مر جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز ہمیں نظر آئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور یہ پنجاب پولیس یہ کرتی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کرتی ہے، پھر لنکس کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ نرسز کو بھی گرفتار کرتی ہے، لیکن جو جرم ہے رکتا نہیں ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا اور جب تک آخری انسان مرے گا جرم ہوتا رہے گا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ اس میں جو مہذب سوسائٹیز ہیں انہوں نے قوانین بنا دیے ہیں تاکہ یہ جنگل نہ رہے، انسان کے طور پر یہ ایکٹ کریں۔ تو پھر انسانوں کو روکنے کے لیے ہم نے قوانین بنا دیے ہوئے ہیں، تو ریاست ان قوانین کے ذریعے عمل کرواتی ہے اور ان کو گرفتار کرتی ہے۔ بہت شکریہ شیر علی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹس دی، اور ہماری مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ بڑے زور شور سے لگایا کہ عورت ان کی ریڈ لائن ہے، لیکن ان کے اس نعرے کے بعد عورتوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو عورتوں سے ریلیٹڈ کرائم ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو پولیس کو کوئی خصوصی ہدایت دینی پڑیں گی اور کچھ سخت ایکشن لینے پڑیں گے ان پولیس آفیسرز کے خلاف اور معاشرے کے ان لوگوں کے خلاف جو خواتین کے خلاف کرائم میں ملوث ہیں۔ تبھی خواتین پنجاب میں چلتے پھرتے گھر سے نکلتے سیف محسوس کریں گی، باہر نکلیں گی۔ اگر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے تو پھر ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل نیا ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔